अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने आप सबको अपनी आफियत में रखा और ईमान की बेहतरीन हालत में, और अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि उसने ये महीना एक बार फिर हमें दे दिया कि कुछ नेकियां कमा सकें। कल किसी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते में हमारी कोई रिलेटिव है, उनकी डेथ हो गई। तो वो कहती हैं कि अल्लाह का शुक्र है ना कि जिसने मुझे ज़िंदगी की मोहलत दे दी कि मैं एक महीना और जी सकूं। पता नहीं ज़िंदगी की कितनी मोहलत है, और ये उस रब का एहसान है जिसने मुझे मौका दे दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको भी इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मौत की हकीकत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, सबको आनी, लेकिन अल्लाह ताला इस हाल में लेकर जाए कि वाकई हमने आखिरत के लिए कुछ जमा कर लिया। अल्लाह हम सबसे राजी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन। इल्म हासिल करने वालों के लिए तमाम मखलूक उनकी बख्शिश की दुआ करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते, तमाम अहले ज़मीन और अहले आसमान, यहाँ तक कि चूंटियाँ अपने सुराख में, मछलियाँ अपने पानी में, इस शख्स के लिए दुआए खैर करती हैं और रहमतें भेजते हैं जो लोगों को भलाई की बातें सिखाते हैं। तो इंशाल्लाह हम सब ये चीज़ सोच के कि जो कुछ भी हम पढ़ेंगे उसको दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे। और वैसे भी क्या कहा जाता है कि इल्म का रास्ता जो भी इस राह पर चलता है उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। और हम सब का मकसद और मतलूब क्या है कि अल्लाह ताला इस दुनिया से हमें कामयाबी के साथ तमाम मंजिलों को तय करते हुए जन्नत तक पहुंचा दे, और हमारे लिए इस इल्म के ज़रिए से जन्नत का रास्ता आसान कर दे। शुरू करते हैं जनाब। आज हमारा पारा जो स्टार्ट होने वाला है 10वां पारा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिदिल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकीनि वब्निस सबील इन कुन्तुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फ़ुरक़ानि यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। और तुम्हें मालूम है कि जो कुछ माले गनीमत तुमने हासिल किया है उसका 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, अगर तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर और उस चीज़ पर जो फैसले के रोज़ यानी दोनों फौजों के मदबीर के दिन हमने अपने बंदे पर नाजिल की, तो ये हिस्सा बाखुशी अदा करो, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो यहाँ पर माल गनीमत की बात हो रही है। सूरत अनफाल के आगाज़ में बात हुई थी, जंग बदर के पस मंज़र में आयात नाजिल हुई थी कि जंग बदर में जो माल हाथ में आया था, माल गनीमत हासिल हुआ था, तो उस वक्त तक कोई कानून वाज़े नहीं था कि क्या करना चाहिए। जब हम देखते हैं कि पिछली उम्मतों पर माल गनीमत का असूल क्या था कि सारा का सारा माल एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता और आसमान से एक आग आती और उसको भस्म कर देती, यानी उन लोगों का जंग के माल में कोई हिस्सा नहीं होता था, माल गनीमत में उनको कुछ नहीं मिलता था। और अब जब मौजूदा वक्त था कि जब ये जंग की सिचुएशन आई थी, तो उस वक्त के लोगों का यही था, जिसका जोर जितना होता वो ले लेता, कोई बाकायदा कोई असूल वाज़े नहीं था। तो फिर ये आयात नाजिल हुई कि इस माल की तकसीम किस तरह से होगी। लेकिन एक चीज़ और भी ऑब्जर्व कीजिए कि इस माल की तकसीम के हुक्म को बताने से पहले उन लोगों को तैयार किया गया था कि आपको क्या करना है, अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले करना है, आपस के ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना। तो माल गनीमत के बारे में क्या आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए माल गनीमत हलाल कर दिया गया, और इसकी तकसीम में क्या है कि 5 हिस्से होंगे। 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के लिए होगा, और उसके लिए फिर क्या है, यहाँ अल्लाह की जो बात की गई ना कि अल्लाह के लिए, अब अल्लाह को तो इस माल की ज़रूरत नहीं है, वो तो राज़िक है, मालिक है, सब कुछ वो देने वाला है, हमें नवाजने वाला है। तो यहाँ दरअसल इस बरकत के लिए इस्तेमाल हुआ है। 5वां हिस्सा आपके लिए और आपके कराबतदारों के लिए, गरीबों, मिस्कीनों, मुसाफिरों के लिए, और बाकी हिस्सा जंग में जो था वो उसमें जो शरीक होने वाले लोग थे उनके लिए था, जिनमें
پیدل بھی تھے، سوار بھی تھے، تو پیدل والوں کے لیے کہا گیا ان کو ایک حصہ، اور جو گھوڑ سوار تھے ان کو 2 حصے دیے گئے، اس لیے کہ ایک حصہ اس کا اپنا خرچہ اور ایک اس کے جانور کا خرچہ۔ تو اس طرح مال غنیمت کا قانون دے دیا گیا۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ اس جانب یعنی قریب کی طرف مدینہ کی جانب تھے تم، اور اپوزٹ سائڈ پر کون تھے؟ دشمن تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ اب یہاں آپ کو جنگ کی پکچر بنا کے ایک آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ آپ اس کو تصور میں سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا سچویشن تھی۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کرتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے۔ تو 2 فریقوں کی جنگ بدر کے میدان میں کہ ایک دوسرے کے مقابل کیا گیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہو چکا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً خدا سننے اور جانے والا ہے۔ اچھا، ان لوگوں کا کہیں ان کے بھی کوئی پلاننگ میں نہیں تھا کہ کوئی ایسی جنگ ہوگی، اور اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا فیصلہ ہوا۔ ایسے ہی کچھ ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں بھی کہ اچانک ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے یہاں جنگ کے ہوئے نا، ایسے ہی ہماری زندگیوں میں کچھ ایسی تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم انسان تبدیلی کو جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو یہاں دراصل یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کچھ چیزیں آپ نہیں چاہ رہے ہوتے، آپ کو نہیں پتا ہوتا، لیکن اللہ کی طرف سے وہ ایسی ہو جاتی ہیں، اللہ کو منظور یہ ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ ہم اس وقت ان کے فائدوں کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہمیں باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں کہ اللہ نے یہ چیز جو ہمارے لیے منتخب کی یا ہمارے لیے تقدیر میں لکھ دی یا ہمارے اوپر اس کو اس وقت میں لازم کر دیا جب ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے، تو اس کے فائدے ہمیں بعد میں سمجھ آتے ہیں۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم فلتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور، آیت نمبر 43 سورۃ الانفال۔ یاد کرو وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو تمہارے لیے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، یعنی جنگ کے دوران میں ایسا ہوا تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے۔ آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ توقع ہے کہ تمہیں کامیابی حاصل ہوگی، تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ تو کامیابی کس کے ساتھ ہے؟ ثابت قدمی کے ساتھ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کے ساتھ۔ ثابت قدمی انسان دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا، جو بھی اختیار کرے شرع صدر سے کرے، اللہ سے دعا کر کے کرے اور اس پر جم جائے، وہی تب ہی اس کے لیے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ کچھ چیزوں میں ہم متردد رہتے ہیں، اچھا کریں نہ کریں، لیکن کیا ہے کہ اس کو اختیار کرنے کے لیے دعا کریں اور استخارہ کریں اور عزم کر کے بس پھر اس کو کر لیں، اس کو چھوڑیں نہیں۔ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی شروع کرتے ہیں اور پھر کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ ہماری اپنی استقامت میں بہت بڑی کمزوری اور یہی ہماری بہت بڑی ناکامی کا ذریعہ ہوتی ہے ہماری دنیا میں۔ بہت سارے بچے کالج میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں جا کر کچھ ایسے سبجیکٹس رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بس اب وہ نہیں کرتے، مشکل آئی ہے بس اس کو چھوڑ دیا، پھر کچھ عرصے بعد اس میں مشکل لگی پھر اس کو چھوڑ دیا، اور پھر اسی طرح سے وہ چلتے رہتے ہیں اور پھر وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے جب بھی کوئی چیز ایسی ہو دعا کر کے استخارہ کر لیں اور پھر پورے عزم اور ارادے کے ساتھ بس پھر اس کو کر لیں، چھوڑے نہیں اس کو، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر کثرت سے اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ اب یہاں پر دراصل جو جنگ میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم کو ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ انسان جب مسلمان جو تھے وہ تعداد میں بظاہر کم تھے، لیکن اللہ کی مدد ان کو آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو ان کے سامنے ہیں وہ ان کو کم کر کے دکھائے جا رہے ہیں تاکہ ان کی ہمتیں بندھی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھنا چاہ رہا ہے۔ اس وقت میں
ان کو کیا چیز کہی کہ ایک تو ثابت قدم رہو اور ساتھ میں اللہ کا ذکر کرتے رہو. اللہ کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں اللہ کو کیسے یاد کر رہے تھے, اللہ کو کیسے آہوزاری کر رہے تھے, اپنی فریاد کر رہے تھے کہ آپ کہہ رہے تھے یا حیو یا قیوم, اس نام کے ساتھ جو بھی اللہ سے فریاد کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اس پر برستی ہے. پھر کامیابی ان دو چیزوں کے ساتھ, اور اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, آپس میں جھگڑے نہ کرو. دین کے خاص طور پر کام کرنے والے جب آپس میں جھگڑتے ہیں تو یقین کریں وہ پھر کچھ بھی نہیں کام کر سکتے. جب ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے کام کو بہتر طور پر. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب باہم جھگڑے ہوتے ہیں, غصہ ہوتا ہے, ایک دوسرے سے تعاون ختم ہو جاتا ہے, اور جب تعاون ختم ہو جاتا ہے تو پھر جماعت میں رکھنے پڑ جاتے ہیں. دل مقصد سے جو فوکس کرنے والا تھا مقصد وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. پھر وہ وہاں کہاں جاتی ہے آپ کی توجہ؟ جھگڑوں کی طرف چلی جاتی ہے کہ وہ جو وقت دشمن کے شر سے بچنے کا تھا آپس میں ہی ایک دوسرے کو شر پہنچانے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کے شر سے بچنے ہی میں لگ جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے مقصد سے پیچھے چلا جاتا. تو یہاں کیا بات ہے کہ آپس کے جھگڑوں سے بچو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تھا آپ نے, تو آپ نے فرمایا تھا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا, انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا, ان کو خوش رکھنا, نفرت نہ دلانا, اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا, اختلاف پیدا نہ کرنا. یہ کب کہا انہوں نے؟ جب یہ لوگ وہاں پر گورنر بنا کر بھیجے, لیڈر تھے. اور ایک لیڈر کی خوبی کیا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت پیار کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے, ان کے لیے آسانیاں کرتا ہے, اس کے پاس اتھارٹی آ جاتی ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے, اس کے اندر ایک حکم کی کیفیت, اور اس حکم دینے میں پھر وہ دوسرے کی زندگی کو دوبھر نہیں کر دیتا, اس کے لیے آسانیاں کرتا رہتا ہے. اور ایسی ہی قوم پھر ترقی پاتی ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ پھر نرمی کے ساتھ برتاؤ کرنے والے ہوتے ہیں, جھگڑا نہیں کرنے والے ہوتے. اور جھگڑے کے لیے کیا چیز ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے سنا, یقیناً شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نمازی اس کی عبادت کریں, لیکن وہ اس میں لڑائی کروا دے گا, یعنی دین کو ایک نہیں ہونے دے گا. یعنی دین بظاہر ایک ہو جائے گا لیکن دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ معاف کرنا ہے. ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو ہی یہ چیز سلسلہ چلا رہے گا, ورنہ کیا ہوگا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تمہارا روب جاتا رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. بظاہر لگتا ہے آپ کا حق مارا جا رہا ہے, آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس ڈر سے کہ فتنہ بڑھ جائے گا, جھگڑا بڑھ جائے گا, اور آپ امن رکھنا چاہتے ہیں, اور خاص طور پہ پھر یہ کہتے ہوں کہ جو لوگ دین کے لیے جمع ہوتے ہیں ان کو آپس کے اختلافات کو بھلا دینا چاہیے. اور یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے آپ کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دے دی ہے. اور اگر آپس میں ہی جھگڑتے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو, یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ایسا لگتا ہے جیسے صبر ایک ایسی چیز ہے جو جیسے اینٹ کو اینٹ کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک سیمنٹ لگایا جاتا ہے نا, اینٹ سخت ہوتی ہے لیکن اس کے بیچ کی چیز بڑی سافٹ ہے جس نے اس سخت والی چیزوں کو اکٹھا کر دیا. تو بالکل ایسے ہی لوگوں کے درمیان جب ٹیم کے درمیان کچھ اختلافات ہونے لگیں تو آپ کو جوڑے گی کیا چیز کہ ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں. اور صبر, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے, جن کی یہ روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. اتراتے ہوئے یہ لوگ نکلے تھے کہ مشرکین کا جو قافلہ تھا وہ بڑے زوم کے ساتھ نکلا تھا کہ یہ مسلم ہمارا کیا بگاڑ لیں گے, چند گنتی کے تو یہ لوگ ہیں, ان کے پاس کچھ ایسے اسباب بھی نہیں ہیں, اب ہم نکلے ہیں تو اب ہم ان کا کام کر کے ہی واپس جائیں گے. تو اترانا, فخر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شہرت کا طالب ہو اللہ اس کی شہرت قیامت کے دن سب کو بتا دے گا. جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کو سب کو دکھا دے گا. یعنی کہ یہ دھوکہ باز انسان ہے کہ بظاہر دین کا لبادہ اڑے ہوئے تھا لیکن دراصل یہ خود نمائی کرنا چاہتا تھا. استغفر اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی خود نمائی سے بچا لے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ.
وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، آیت نمبر 48 سورۃ الانفال۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے، خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ شیطان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو کسی چیز میں ڈال دیتا ہے نا تو پھر اس کو مشکل میں ڈال کر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ شیطان ایک لیڈر کی شکل میں آیا تھا اور انہیں کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور جو میرے ساتھی ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں قطعی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کیا ہوا کہ جب جنگیں میں فریقین آمنے سامنے ہوئے، اس وقت میں اس نے جب فرشتوں کو دیکھا تو اس وقت اس نے کیا کہا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ تم لوگ نہیں دیکھ رہے، مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا۔ اب یہ جو بات اس نے کہی کہ مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا، اب شیطان کی یہ بات یا تو جھوٹی ہو سکتی ہے یا سچی ہو سکتی۔ اگر تو یہ سچ ہے تو پھر ہمیں بھی اس چیز کے لیے احساس ہونا چاہیے کہ جب شیطان ڈرتا ہے تو پھر ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ اپنی بات میں وہ جھوٹا ہے تو پھر اس جھوٹے کا کسی جھوٹے کا بھی پھر کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ہم صرف منہ سے کہتے رہتے ہیں، میں بڑا اللہ سے ڈرتی ہوں، اللہ سے ڈر بہت لگتا ہے پر میں یہ بات کر رہا ہوں، تو ایسا ڈر ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتا کہ جس کے لیے انسان جو ہے انسان کو اللہ کی اطاعت کے لیے نہ کھڑا کر دے۔ اطاعت کے بغیر اللہ کا خوف کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی بات نہیں مانتا اور کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کے ڈر کے ساتھ پھر وہ اللہ کی رضا کے کام کرنے لگ جائے۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے اور ان کے چہروں اور ان کے کولوں پہ ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو۔ استغفر اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ کافروں کو جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے فزیکلی بھی ان کو ابیوز کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں۔ یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیش کی پہ مہیا کر رکھا ہے، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ دأب آل فرعون والذین من قبلهم كفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب، آیت نمبر 52 سورۃ الانفال۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی وقت پیش آیا جس طرح آل فرعون اور اس سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا، اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو، جو اس نے کسی قوم کو انعام کی ہو، اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنا طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ یعنی اللہ تو بندے کو نعمتیں دیتا لیکن بندہ اگر ناشکرا ہو جائے، نعمتوں کی قدر نہ کرے، ان کو ضائع کرنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمتیں لے لیتا ہے۔ تو وہ نعمتوں میں پھر ہمارے لیے ریسورسز بھی ہیں جن کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو اللہ نعمت دیتا ہے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمت لے لیتا ہے۔ تو پھر اب ہمیں کیا چاہیے کہ جو نعمتیں بھی اللہ نے ہمیں دی ہیں ان کو صحیح استعمال کیا جائے اور اس پر شکر ادا کیا جائے، اور تو پھر کیا ہے دنیا اور آخرت میں ہمیں ہمیشہ خیر والی نعمتوں کا سوال کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی چیز نہ مانگیں کہ جس کے لیے آپ کہیں کہ دنیا میں تو وہ مل جائے، آخرت میں نہ ملے تو کوئی بات نہیں، یا آخرت میں ملے دنیا میں نہ بھی ملے تو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اس قدر کمزور ہو چکا ہے جیسے کوئی چوزا ہو۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی؟ تو اس نے کہا جی ہاں، میں نے اللہ سے یہ دعا مانگتا تھا کہ جو تو نے مجھے آخرت میں سزا دینی ہے وہ دنیا میں دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتے کہ اس کو سہ سکو، تم نے یہ کیوں نہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ تم اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے، تو پھر کبھی بھی سزا نہیں مانگنی چاہیے، مصیبت سے ہمیشہ عافیت مانگتے رہیں، اور ہمیشہ اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے، لیکن ہمارے اچھے حالات کو برے حالات میں نہ بدلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کے زوال سے بچا لے۔
اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور اس سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کی گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو ہلاک کر دیا۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے۔ یعنی مدینہ کے اندر ان گروہ قبائلوں کی طرف اشارہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے ہوئے تھے، ان کو توڑ دیتے۔ بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ اس کے بعد دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں یا ان کے حواس باختہ ہو۔ توقع ہے کہ بدعہدیوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے۔ اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ ان کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو پھر جن قوموں کے ساتھ معاہدے ہوں تو ان کو پورا کیا جائے۔ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتے۔ تو پھر اللہ سے دعا کے ساتھ ساتھ اپنی جنگی تیاریوں کو بھی یہاں پر کہا گیا ہے کہ ان کو بھی تیار رکھ۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو اس جنگ کی تیاری کے لیے مال کی ضرورت ہے، اور جو کوئی خرچ کرے گا اللہ کے ہاں اس کو بدلہ ملے۔ وَإِن جَنَحُوا بِالسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آیت نمبر 61 سورۃ الانفال۔ اے نبی، اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ان کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ صلح پر آمادہ ہونا کہ اسلام کبھی بھی لڑائی جھگڑوں کو پروموٹ نہیں کرتا، اور اس پر آمادہ ہونے کے پر کیا ہے، اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ بعض اوقات کوئی فریق ثانی آپ کو خدشہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، لیکن آپ کی طرف صلح کا پیغام بھیج رہا ہوتا ہے، اس وقت میں انسان بڑا متردد ہوتا ہے، اچھا پہ کروں نہ کروں، پتہ نہیں یہ صلح کے پیچھے کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ تو یہاں کہا ہے ایسی صورت میں اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ کتنا خوبصورت طریقے سے تسلی دے دی گئی ہے کہ کسی کے انسان دل میں نہیں جھانک کر دیکھ سکتا کہ کون کیا نیت اور کیا ارادے رکھتا ہے، لیکن آپ اپنی نیت کو اچھا رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے مومنوں کے ذریعے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے۔ تو دلوں کو جوڑنے، باہم الفت کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا کا مال بھی لگا دینا، دلوں میں محبت اس سے نہیں آتی ہے۔ محبت مال سے پیدا نہیں کی جا سکتی ہے۔ بعض گھرانوں میں کیا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کے لیے بہت بڑے بڑے تحفے بھی دے رہے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں، لیکن ان کے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، ان کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں مال دے کر خوش کیا جا سکتا ہے۔ یا بعض اوقات بچوں کے ساتھ بھی معاملہ ہمارا ہوتا ہے، ہم ان کو وقت اس سینس میں نہیں دیتے کہ کچھ ان کو جذباتی طور پر ان کے لیے تسکین کا باعث ہو۔ ہم ان کی ساری ضروریات پوری کر دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم تمہارے لیے اتنا کچھ تو کریں، اور اس کے بدلے میں ہم ان کی محبت اور توجہ چاہتے ہیں۔ تو کبھی بھی کوئی بھی انسان مال کی بل بوتے پر کسی کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس ایک ایسا شخص جو بہت غریب ہے لیکن اپنی بیوی کے جذبات کا خیال رکھتا ہے، کیئرنگ ہوتا ہے، تو پھر دوسروں کی نسبت وہ زیادہ جواب میں محبت پاتا ہے، ان لوگوں کا ریلیشن زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں جو ریلیشن مال کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو مال سے وہ خرید تو نہیں سکتے، لیکن کچھ وقتی طور پر لوگ اگر اس فائدے کی، اس مال کی وجہ سے آپ کے گرد گرد آ جاتے ہیں نا، تو ان کے دلوں میں وہ محبت نہیں ہوتی ہے۔ وہ مال جاتا ہے تو وہ محبت بھی پھر ختم ہو جائے۔ تو پھر کس چیز نے، اللہ نے جس طرح مال تقسیم کیا نا، ایسی محبتوں کی بھی تقسیم اس نے کی ہے۔ تو اس کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ سے اس محبت کو مانگا کریں
کہ جن جن ریلیشنز کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ہماری محبت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑ دیے، یقیناً وہ اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی، تمہارے لیے تمہارے پیروکار ایمان کے لیے تو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ تو پھر ایک پوائنٹ جو سمجھ آتا ہے کہ کسی بھی مسئلے میں اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیں، وہ آپ کے معاملات درست کر دیں۔ ہم بعض اوقات دوسروں کو الزام دیتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ مسائل کا حل سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے بندے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، آپ کو ہر چیز میں سے وہ نکال کے لے جاتا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو، ان کو موٹیویٹ کرو۔ جنگ مشکل ہے، گراں گزرتی ہے، لیکن تم مومنوں کو حوصلہ دو۔ اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، یعنی کامیابی صبر کے ساتھ ہے۔ اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں سے بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا ہے، اس سے معلوم ہوا ہے کہ ابھی تم میں سے کمزوری ہے، یعنی ابھی صبر کی کمی ہے، تقویٰ کا بھی وہ مقام نہیں ہے۔ بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو یہاں بات کی جا رہی ہے کہ مشکل وقت ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہارے جو بھی پیچھے چلنے والے اہل ایمان ہیں ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو اللہ کی حفاظت میں انسان کہ اگر ایمان اطاعت میں کمزوری آئی تو یاد رکھو پھر آپ کی کفایت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب آپ اس کے احکامات کی حفاظت کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا، جو چھوڑتا ہے، جو ایسا کرتا ہے تو اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے احکام کی حفاظت اللہ کی حفاظت ہے، اور جو ان کی حفاظت کرتا ہے پھر وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، تقریباً یہ 10-11 سال کا ایک بچہ تھے۔ آپ نے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں چند کلمات سکھا رہا ہوں، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ بچوں کو سکھا دیں اللہ کی حفاظت، اللہ کے احکام کو پورا کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ یاد رہے، جو اطاعت نہیں کرتا اس کی حفاظت نہیں کی جاتی۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، آیت نمبر 67 سورۃ الانفال۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمن کو اچھی طرح کچل نہ دیں۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، یعنی کہ مومن جو ہے وہ دنیا کے نہیں لڑتا، اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے سے نہ لکھا جا چکا ہوتا، جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سخت سزا دی جاتی، یعنی قیدیوں سے جو فدیہ لیا گیا تھا اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو، اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لے لیا گیا ہے۔ کیا لے لیا گیا تھا؟ ان سے جو بطور فدیہ لیا گیا تھا۔ جنگ بدر میں جو قیدی تھے نا، ان سے فدیہ لیا گیا تھا اور پھر ان کو چھوڑا گیا تھا، اور جن کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا تو پھر انہیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ 10 بچوں کو پڑھا دیں، ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، تو ان لوگوں کو پھر تسلی دی جا رہی ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے نا کہ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں۔ ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں اگر کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا، اور جو تم سے لے لیا تمہاری خطائیں معاف کرے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ انہی قیدیوں میں آپ کے داماد بھی تھے، ابو العاص، اور چچا عباس بھی تھے۔ بعد میں اللہ نے ان کو ہدایت دی اور خیر کثیر سے نوازا۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں۔
چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم۔ پہلے بھی انہوں نے جب اللہ کے ساتھ خیانت کیا کی تھی کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، کفر پر رہے، تو پھر کیا ہوا تھا کہ اللہ نے ان کو قید کر کے تمہارے قبضے میں پہنچا دیا تھا۔ اور اگر اب آئندہ بھی اگر انہوں نے کچھ ایسی دھوکہ بازی کرنے کی کوشش کی تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں آ نہیں گئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا عہد ہو چکا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی۔ جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے، کون تھے وہ لوگ؟ مہاجر، اور جدوجہد کی انہوں نے، اور جنہوں نے پناہ دی وہ کون تھے؟ انصار تھے، اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یہاں بات کی جا رہی ہے کہ دین کی مدد دو طریقوں سے کی جا سکتی ہے، یا تو مہاجرین کی شکل میں یا انصار کی شکل میں، یا انسان دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دے یا قربان کرنے والوں کے لیے مددگار ہو جائے۔ دونوں کے باہم تعاون سے ہی دین آگے بڑھ، یہاں اس تعلق کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طرح کے لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا، کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں، اپنے مالوں میں، اپنے باغوں میں ان کو شریک کرنے لگے۔ یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف کے لیے سعد بن ربیعہ نے کہا، میری 2 بیویاں ہیں، تم پسند کرو تو میں طلاق دیتا ہوں تو تم اس سے نکاح کر لینا۔ لیکن انہوں نے کہا شکریہ، آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں، میں خود کام کروں گا اور کماؤں گا۔ یعنی انہوں نے بھی لالچ نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ اس سے کچھ فائدہ اٹھائے۔ تو کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کے پاس مہاجرین آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، جس قوم کے پاس ہم آئے ہیں ان سے بڑھ کر ہم نے کوئی قوم نہیں دیکھی۔ تعریف کر رہے ہیں مہاجرین کن کی؟ انصار کی، کہ جو بہت زیادہ خرچ کرنے والی ہو، تھوڑے مال کی صورت میں بھی دوسروں کے ساتھ غم خواری کرنے والی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں محنت سے باز رکھا، ہمیں راحت اور آرام میں شریک کیا، یہاں تک کہ ہمیں خوف ہوا کہ یہ ساری نیکیوں کا ثواب ان کو ہی مل جائے گا۔ ایسے کسی کی طرف سے مدد مل رہی ہو تو ہم کہتے ہیں بس زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں، اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جو چیز اس کو اللہ نے توفیق دی ہے اس کو کتنا ثواب اور اجر مل رہا ہوگا۔ تو یہاں پر مہاجرین کو اس بات کا احساس تھا، ہمیں لگتا ہے کہ سارا ثواب تو یہی لوگ لے جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، جب تک تم ان کے لیے اللہ سے دعائے خیر کرتے رہو گے، ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے، یعنی کسی کے احسان کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے۔ اگر کوئی احسان کرتا ہے تو دل سے دعا دیں، کبھی ان کے سامنے بھی دینا پڑ دیتی ہے تو بھی غائبانہ بھی، کہ محسن کے احسان کو یاد رکھنا ایک مومن کی شان ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ باغوں کو ہمارے بھائیوں یعنی مہاجرین کے درمیان تقسیم کر۔ فرمایا، اس پر کہتے ہیں انصار نے کہ انہوں نے اس چیز سے منع کر دیا۔ اس پر انصار نے مہاجرین سے کہا، آپ ان کی دیکھ بھال میں ہمارے ساتھ ہیں، ہم اس کی پیداوار میں شریک آپ کو اس میں کر لیں گے۔ مہاجرین نے کہا، ہم نے سنا اور مان لی، لیکن انصار ہمیشہ ان کا خیال کرنے والے تھے۔ تو یہاں کیا چیز سمجھ آتی ہے؟ کسی بھی تعلق میں کو خوبصورت بنانے کے لیے قربانی دینے پڑتی، آپ کو اپنا سب کچھ لگانا پڑتا ہے، لیکن کیا ہو کہ ہم دوسرے سے تو ایکسپیکٹیشن رکھیں لیکن خود کچھ نہ کریں، یا دوسرا مسلسل ہمارے لیے کچھ کیا جا رہا ہے اور ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے رہیں۔ تو یہاں پر یہی کہا ہے کہ دین کی مدد کے لیے خاص طور پر 2 طرفہ تعلقات کا بہت اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج میرے خیال میں اس پہ بہت زیادہ بات ہوئی ہے
کہ دلوں کو جوڑنے کے لیے پھر کیا کرنا، معاف کرنا، دوسروں کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو اگنور کرنا، بلکہ ان کو فائدہ پہنچانا، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ جہاں اجتماعیت کی بات ہوتی ہے وہاں انفرادیت ختم ہو جاتی ہے، خود کو تکلیف دے کر دوسرے کے لیے آسانی۔ اور پھر یہ جو آخر میں کہہ دیا گیا کہ اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کہ کوئی یہ کہے کہ دین کی جب اتنی تاکید کی جا رہی ہے تو پھر دینی دوست یا دینی ولایت پھر آگے ہے، اور رشتہ داروں کو کوئی کاٹنے لگے تو رشتوں کی اہمیت اپنی جگہ پر اہم ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ سورۃ التوبہ بسم اللہ کے بغیر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو اسی طرح سے لکھوایا، پھر مصحف عثمان تیار کیا گیا تو اسی طرح لکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ امان ہوتی ہے، چونکہ اس صورت میں جہاد کا حکم نازل ہوا ہے، اس وجہ سے اس کے شروع میں امان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ انفال غزوہ بدر کے بعد جو نازل ہوئی تھی، یہ اس کے بعد نازل ہوئی، اس میں غزوہ بدر کا ذکر، اور یہاں پر آپ کو یہ بھی اس کے اندر بھی آپ کو اسی طرح کی کچھ غزوات کا ذکر ملے گا، اس میں جنگ تبوک ہے۔ ان دونوں کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ تو جن سے جنگ کرنے کے معاہدے تھے اب وہ یہاں معاہدے ختم کیے جا رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور آپ کے ذریعے دین مکمل کرنا، اور اب جو آپ کی مخالفین تھے ان کو یہ وارننگ دی جا رہی تھی کہ اب مستقبل کا سوچ لو، اگر تم اب نبی کا ساتھ نہیں دو گے تو تمہارا پھر کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو کہا جا رہا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن یعنی عرفہ کے دن میں تمام لوگوں کے لیے کہ المشرکین سے بری و ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی اب تم غالب نہیں آ سکو گے۔ اور اے نبی انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی، نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ تو تقویٰ کی علامت کیا ہے؟ اپنے عہد کو نبھائے۔ بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ حرام مہینے، جی بتائیے جناب، حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ جی بتائیے۔ اور ذی القعدہ، ذی الحج اور رجب۔ شاباش، بارک اللہ۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور گھیرو، ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو۔ کیا چیز رکھ دی؟ اچھی توبہ کیا ہے کہ کوئی بھی انسان سچی توبہ کر لے کہ اس کے بعد اس کا انسان کا عمل بدل جائے، اور اس کے بعد پھر عمل کیا بدلا؟ عمل کے لیے کیا چیز ہے؟ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دیں، بدنی عبادت اور مالی عبادت، کہ نماز کا قائم کرنا انسان کا ایک مسلمان ہونا کا بہت بڑا ثبوت ہے، جس کو ہم اکثر مٹا دیتے ہیں۔ اور زکوٰۃ دینے میں کہ جس نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ دی اس نے اس کے مال کی برائی، اس سے اس کے مال کی برائی جاتی رہی، یعنی وہ اس کا شر اس سے دور ہو گیا۔ اور جس مال سے زکوٰۃ نہ دی گئی ہو قیامت کے دن وبال بن جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک انگوٹھیاں پہنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ کیا ہے؟ تو وہ بولی یہ میں نے آپ کے لیے زینت اختیار کی ہے، اس کے لیے میں نے یہ بنوائی اور پہنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ تو جو کوئی مال ہمارے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کے جو فرائض ہیں ان کو پورا کیا جائے۔
اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے امن تک پہنچا دو۔ یعنی کہ بغیر علم کے جہالت میں لوگوں کو ختم نہ کرو، ان کو علم پہنچاؤ۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں، نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سدے راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کام ہے جو یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون، آیت نمبر 10 سورۃ التوبہ۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ تم سے دشمنی ہی رکھتے ہیں، اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے جاتے ہیں، اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسمیں توڑ دیں تو تمہارے دین میں پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلواری کے زور سے یہ باز آ جائیں، یعنی ان کو ان کے شر سے روکنے کے لیے ایسا کرنا ہوگا۔ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره تخشونهم فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین، آیت نمبر 13 سورۃ التوبہ۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے، جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا؟ زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے، یعنی انہی کی وجہ سے ہجرت ہوئی، انہی کی وجہ سے جنگ بدر کا آغاز ہوا کہ وہ لوگ آگے کو آئے تھے مکہ سے نکل کر جنگ کرنے کے لیے۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو اللہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ تو پھر مومن کو سب سے زیادہ ڈر اللہ سے ہونا چاہیے، خوف، خشیت، رہبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے اندر سے لوگوں کا خوف نکال دیتا، اس کے معاملات کو درست کر دیتا، اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے لوگ بھی پھر راضی نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں ہم لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے اس طرح ڈرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو سکے تو کم از کم یقین رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کا خوف نجات دینے والی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، جن میں سے ایک کھلے چھپے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور جب انسان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تو نہیں ہو پا رہا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ ہر وقت میری نگرانی کر رہا ہے، تو پھر انسان محتاط ہو جاتا ہے، وہ ایسے کام نہیں کرتا جس سے وہ ناراض ہو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دلوں کی جلن مٹا دے گا، یعنی ان کا غصہ دور کر دے گا، جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے ساتھ کسی کو جگری دوست نہ بناؤ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی انسان کہے کہ
وہ دین اسلام میں آئے اور پھر وہ اس میں آزمایا نہ جائے. ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے الحمدللہ مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن اصل مسلمان تب ہیں جب آپ شعور کے ساتھ دین اسلام کو سمجھتے ہیں اور پھر ہوتے ہیں. اور جب آپ ایسے اسلام کو قبول کرتے ہیں نا، جب آپ اسلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اس سینس میں کہ اب آپ اس کو شعوری کیفیت کے ساتھ لینے لگتے ہیں، تو پھر انسان کے اوپر ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس کے ایمان کو چیک کیا جاتا ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی، اس کی راہ میں جد و جہد کی. تو اللہ اور رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بناؤ. یعنی یہاں پتہ چلتا ہے پھر اللہ بھی دوست ہوتا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنین اللہ کی بھی دوستی ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، کہ اب یہ وقت آ گیا تھا کہ اب یہ ان سے جو سیاسی قیادت ہے نا وہ بھی لی جا رہی ہے. حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے. سارے اعمال کون سے؟ کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے، جو وہاں کی مسجد حرام کی خدمت کے کام کر رہے تھے، پانی پلانے کا کام کرتے تھے اور حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے. اللہ کی مسجدوں کی آبادکاری تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. چیز بار بار آ رہی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ جو اللہ کو مانیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. مسجدوں کی آبادکاری کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں مسجدیں بنا دیں، یہاں وہاں پر کچھ چندہ وغیرہ دے دیا تو بس یہی نیکی کا کام ہے. لیکن اصل میں وہ کیا ہے کہ انسان جب تک اس کو مسجد کو آباد اس سینس میں نہیں کرتا کہ اس کے اندر جس مقصد کے لیے وہ بنائی گئی ہے وہ پورا کیا جائے، کہ وہاں پر نمازیں ادا کر دی جائیں، وہاں تعلیم کے حلقے بنائے جائیں، کہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ مسجدوں کو اس انداز میں آباد کریں کہ جس مقصد کے لیے وہ اللہ کا گھر کہلاتی ہیں. وہاں پر مسجدوں میں مردوں کی نماز کا پڑھا جانا اس کے لیے ان کے اوپر لازم، اللہ یہ کہ کوئی مجبوری نہ ہو. تو صرف نیکی کے چند کاموں میں جیسے غریبوں کو کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، یا صرف مسجد کی صفائی ستھرائی نیکی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایمان کی ترقی اور اللہ کی راہ میں پھر کوشش. وہ کیا ہے؟ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس گھر کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لائے اللہ پر اور روز آخر پر؟ جس نے اللہ کی راہ میں جان لگائی، محنت کی، اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں. تو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، یعنی نیک عمال بہت سارے ہیں، ان میں افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خود کو تھکانا، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا. اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان اور مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں. پھر کیا ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے، اس کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے، مسجد آباد کیسے ہوں گی؟ اب جو شخص اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے نا، تو پھر اس کو کچھ باتیں سننی بھی پڑتی ہیں، اس کو بہت سی چیزوں کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے. اب جب آپ دین کا علم سیکھتے ہیں نا، تو پھر کہاں کیا کیا چیزیں رکاوٹیں آتی ہیں. اچھا پھر بچوں کا کیا بنے گا؟ اچھا پھر یہ چیز کیسے ہوگی؟ تو بچوں کو پالنا بھی نیکی ہے، لیکن اگر وہ دین پر نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ اپنے بچوں پر ہم خود ہی کام کریں گے نا. کتنے مولوی آپ ان کے لیے رکھ لیں، کتنے کورس آپ ان سے کرا لیں، ان کے لیے جب تک آپ کے پاس اپنا علم نہیں ہوگا نا، جب تک آپ ان کے لیے ویسا کام نہیں کر سکتے جتنا آپ کہیں کہ آپ ان کے لیے ہر وقت اپ ڈیٹ رہتے ہیں، آپ ان کے لیے ہر وقت ریڈی رہتے ہیں کہ ان کی خدمت کے لیے اور اس کے. تو پھر اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ کے پاس علم ہو، آپ روزانہ ان کی مستقل ان کے دین کی طرف دعوت دیتی رہیں. آپ کے پاس علم ہوگا نا تو آپ ان کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں. جاہل ماں نا جاہل اولادی پیدا کرتی ہے. بچے آپ کے عمل سے سیکھتے ہیں، یہ افضل درجے کا کام ہے. ہر قدم پر درجے فرشتے اپنے پر جو بچھاتے ہیں، اللہ کے ہاں آپ کا ذکر کیا جاتا ہے. اس لیے تعلیم کا، علم کا حاصل کرنے کا کام کہ اللہ کی راہ میں نکلیں، وقت کو لگائیں. وجاہدوا فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ. صرف مال نہیں، یہاں کا ہے جان بھی لگا. اور جان لگانے میں ہے کہ آپ جب علم کے لیے اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں، اپنی جان کو لگا رہے ہیں، اپنے مال کو بھی لگا رہے ہیں، تو یہی لوگ ایسے ہیں جو اعظم درجۃ عند اللہ،
وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارتیں دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کا سامان ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمت کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی کہہ دو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و قارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ایمان پر پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ کام جو تم کو پسند ہیں۔ کون سے کام پسند ہیں؟ کہ سارا دن صفائیاں کرتے رہیں، کوئی چیز یہاں سے ادھر سے ادھر ہلنی نہیں چاہیے، بچوں کو ہر وقت ریڈی رہنا چاہیے، بس وہ پڑھتے ہی رہیں اور ان کو ہم پڑھاتے رہیں۔ ہم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جدوجہد ہمیں ہر کام سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس جن چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں بستی ہے اس کی تفصیل بتا دی گئی ہے۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ ایک وہ چیز ہے جس کی طرف ہمارے دل راغب ہوتے ہیں، ان کی محبت کو پھر کہاں رکھنا ہے؟ ایک لمٹ تک۔ ان چیزوں کو زیادہ ترجیح نہیں دینی۔ اور اس کی علامت کیا ہے کہ جب ہمارے سامنے دو چیزیں آ جائیں، اللہ اور اس کا رسول اور دین کا کام، اور دوسری طرف یہ ساری چیزیں جن کی یہ لسٹ دے دی گئی، تو پھر ہم کس کو چنتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں، اس کے مال اور وہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والد، اس کی اولاد سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب یہاں تو قسم کھا کر بتایا جا رہا ہے، قسم کھا کر کہا جاتا ہے وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم سب کو اپنے ایمان کو چیک کرنا، ہم ایمان کے کس درجے کے اوپر ہیں۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا۔ اب یہاں اس موقع پر، اس جگہ پر اس صورت میں جو ہے نا غزوہ تبوک کے علاوہ غزوہ حنین کا بھی ذکر ہے، جہاں ان آیات میں اب ان کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا بہت مان تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر، مومنوں پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر تم نے دیکھ چکے کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فتح مکہ کے بعد حنین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا کہ مستقل وہاں سے کچھ خبریں ایسے مل رہی تھیں کہ وہ لوگ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا تھا نا کہ اہل حنین جو تھے، جس میں حوازن اور ثقیف کے قبائل تھے، وہ ماہر تیر انداز تھے، انہوں نے پہلے سے ہی ایسی جگہ متعین کر رکھی تھیں۔ تو مسلمان جو اپنی فوج لے کر نکلے تھے، جو تقریباً کہا جاتا ہے 12,000 کے قریب تھی، اور اتنی بڑی فوج ان کے پاس پہلے کبھی نہیں ہوتی، تو انہیں لگا کہ اب کی بار تو ہم بہت زیادہ تعداد میں ہیں، کچھ فخر سا اندر محسوس ہوا، اور انہوں نے کہا اب کی بار تو ہمیں کوئی چیز جیتنے سے کیا روکے گی۔ تو اس پر اللہ نے ان کے معاملے کو اس سے برعکس کر دیا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وقت آیا کہ جو تم نے سوچا تھا نا وہ تمہارے کچھ کام نہیں آیا، زمین اپنے وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ تو یاد رکھیے وسائل، اسباب ضروری ہوتے ہیں لیکن بھروسہ ان کے اوپر کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے امتحان کی پوری تیاری کر لی ہے، میں نے پورا پارا اچھی طرح یاد کر لیا ہے، میں نے پوری کتاب رٹ لی ہے، اب تو میرا پیپر اچھا ہی ہوگا۔ نہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ کے اوپر توکل، اور یہی چیز آپ کو آگے پر لے کر چلتی ہے۔ پھر یہاں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر سکینت اتاری اور ان کے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی، لیکن منکرین حق کو سزا دی، اور یہی بدلہ ہوتا ہے ہمیشہ حق کا انکار کرنے والوں کا۔ اے اہل ایمان، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکیں گے۔ اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اب یہاں پیچھے جو بات ہوئی تھی نا کہ اللہ ان کو سزا دے اور اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے، تو یہ حنین والے
کون تھے؟ دراصل یہ طائف کے علاقے کے لوگ تھے. طائف والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، یاد ہے واقعہ طائف جب آپ ان کو اللہ کا پیغام دینے کے لیے گئے تھے. لیکن اب یہاں پر جب یہ لوگ قید ہو کر آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس کر دیتے ہیں، ان قیدیوں کو آزاد کر دیتے ہیں. تو یہ لوگ کثرت سے پھر مسلمان ہو گئے. اور پھر جب انہوں نے سلوک طائف میں کیا تھا نا، تو آپ کو یہ آفر کی گئی تھی کہ آپ کہیں تو ہم اس بستی کو تباہ کر دیں. انہوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی مسلمان ہو، انہی کی نسلوں میں محمد بن قاسم آئے، اور ایسے بہت سے لوگ نکلے جو مسلمان ہوئے اور دین کی سربلندی میں بہت بہترین کردار انہوں نے ادا کیا تھا. تو اب کہا جا رہا ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ اب نجس ہیں، ان کو اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے. اب ان کو پابندی لگا دی گئی. لیکن مسلمانوں کو کیا پھر ہوا؟ خوف کہ اگر یہ لوگ نہیں آئیں گے تو پھر جو مال تجارت ان کے ذریعے سے یہاں پر آتا جاتا ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ چاہے تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کی خاطر دنیاوی مفاد سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، پھر اللہ جو قسمت میں ہوتا ہے نا وہ اس کو دے دیتا ہے، اور وہ کسی اور راستے سے بھی دے سکتا ہے. تو جو مل جاتا ہے اسی میں پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اس کی تقسیم انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے ڈر کر مشرکین مکہ میں غلہ لاتے تھے تو اب ان لوگوں کو یہ فکر ہوئی کہ ان کو روک دیا تو اب غذائی قلت ہو جائے گی. فرمایا نہیں، اللہ اپنے فضل سے تم کو غنی کر دے گا. اور پھر ہوا بھی یہ کہ سارا عرب مسلمان ہو گیا اور مکہ میں ہر طرف سے غلہ آنا شروع ہو گیا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدین فی دین اللہ حق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. آیت نمبر 29. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، دین حق کو اپنا دین نہیں بتاتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں اور وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں. ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکے کھا رہے ہیں. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اپنی باتوں سے، اپنے اعتراضات سے ایسے پروپیگنڈے کریں کہ جس سے یہ دین اسلام ختم ہو جائے، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین میں پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. آیت نمبر 34 سورۃ التوبہ. اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روک. در حقیقت سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو مال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں، یعنی رشوتیں لینا، فتوے بیچنا، نذرانے لوٹنا، دین کے نام پر کچھ رسمیں کہ جن سے لوگوں سے مال کو بٹورا جائے، تو ان کو لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں ان کو دردناک سزا کی خبر دو. ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایک دن آئے گا اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. کنز ایک ایسا مال جس پر زکوٰۃ ادا نہ کی گئی، اور زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ نشو نما ہے، نمو ہے، کہ کسی چیز کے اندر بڑھوتری. یعنی جب آپ اپنی مال میں سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا رہتا ہے. اب یہ جو لوگ مالوں کو جمع کر کے رکھ رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے اتنی بڑی سزا کہ جو شخص جس چیز سے محبت کرتا ہے اور وہ محبت اللہ کی محبت سے بڑھ
جاتی ہے، اللہ کے حکم میں رکاوٹ بن جاتی ہے، وہ چیز اس کے ساتھ عذاب دیا جاتا ہے، اور وہ محبت آپ کو خوشی دیتی ہے جو اللہ کی خاطر ہو۔ جب وہ نفس کی خاطر ہوتی ہے نا تو ایسی محبت میں پھر آپ غم میں پڑ جاتے ہیں، وہ ایسی آپ کو آزمائشوں میں، ایسے فتنوں میں ڈال دیتا ہے کہ جو انسان کو دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی خسارے کا باعث ہو جائے۔ تو پھر اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سی چیزیں جو مجھے اللہ کی طرف جانے میں رکاوٹ بنتی ہیں، کہ جو چیزیں ان چیزوں کی مال اور دولت کی محبت ہے نا، کہ جن کو سنبھال کے پھر رکھتے ہیں، پھر ان کو گن گن کر رکھتے رہتے ہیں، اور کبھی ہم گھروں سے اس لیے نہیں نکل سکتے کہ پھر ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم کن چیزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کن چیزوں میں ہم غرق ہو کر رہ گئے ہیں، ہم ان چیزوں کی حفاظت میں اللہ کے حق کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ پھر ان سے ان لوگوں کی پیٹھوں اور پیشانیوں اور پیٹوں کو داغا جائے گا، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں 12 ہے، یعنی شروع دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے دنوں کو 12 مہینوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ، مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو اللہ متقیوں کو جانتا ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ۔ نسی یعنی مہینے کو پیچھے ہٹا دینا کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ یعنی اہل عرب جو تھے نا، ان کو لڑنے کا بہت شوق تھا، یعنی لڑائی میں یہ پیچھے نہیں رہتے، اور اس کے لیے انہوں نے حرام مہینوں میں تو ان کے لیے جنگ کرنا منع تھی، تو وہ حرام مہینوں میں جب لڑنا چاہتے تو حرام کو حلال کر لیتے اور حلال کو حرام کر دیتے، مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے، اور ایسا کرنا ایک مزید کافرانہ عمل تھا۔ اسلام میں اس طرح کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہوتی کہ انسان اپنی مرضی اور خوشی سے بدل دے، جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا کیا تھا، ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا منع تھا، اور یہاں پر ان مشرکین نے پھر ایسا کیا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں، کسی سال ایک مہینوں کو حلال کر لیتے ہیں، کسی سال اسی کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر دیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو پھر دین میں کوئی اس طرح کی کچھ خود ساختہ تبدیلیاں کرنا اس کی قطعی اجازت نہیں ہے، یوں سمجھے جیسے کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینا، اس کی بھی کہیں پر نہیں ہے۔ جیسے وہ پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو ان سے آپ نے یہ کہا تھا کہ ان کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی تھی نا، تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے علماء اور پیشواؤں کو کب خدا بنایا، ہم لوگوں نے مطلب ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں تم حلال کر دیتے ہو، اور جو کچھ یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے بھی تم حلال جانتے ہو، یعنی ان کے حرام کردہ کو تم حرام جانتے ہو اور ان کے حلال کردہ کو حلال قرار دیتے ہو۔ تو یہ اختیار ٹوٹلی کس کے پاس ہے؟ اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ کوئی انسان اس کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو وہ بہت بڑا ظلم کرے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ اب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو تم زمین پہ چمٹ کر رہ گئے۔ اب یہاں غزوہ تبوک کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جنگ جو رومیوں کے ساتھ کی گئی تھی 600 میل دور تھی، سخت گرمی کا موسم تھا، کھجوروں کے باغ پکے ہوئے تھے، سب کو نکلنے کی دعوت دی گئی، اور یہ جو دعوت تھی، یہ جو نکلنا تھا، یہ فرض درجے کا حکم تھا۔ اب یہاں جتنی جو چیزیں بتائی جائیں گی نا، یہ سب کہیں نہ کہیں ہماری مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ لمبا سفر کیسے جائیں گے، بہت گرمی ہے، موسم اچھا نہیں ہے، سردی بہت زیادہ ہے، پھر ہمارا کام کاروبار اس وقت بڑے عروج کے اوپر، نکلنا بہت مشکل ہے، جب حالات تھوڑے ہوں گے تو پھر کچھ کریں گے۔ یہاں سب چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی کہ ان میں سے یہ چیزیں کیا واقعی ہمارے لیے بھی عذر ہیں یا نہیں ہے۔ تو کہا جا رہا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا ہے، یعنی آخرت میں جو کچھ بھی آپ آخرت کے لیے کرنے والے ہیں دنیا کی مشقت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا،
اور آخرت کا جو آپ کو ملنے والا ہے نا، دنیا کا مقابلے میں وہ بہت کچھ ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں دنیا جو کچھ ہے وہ بہت تھوڑی ہے۔ تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا، تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھا لائے گا۔ مطلب اللہ کو اپنے دین کا کام کروانا ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور آ جائے گا، تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ناراضگی والے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی راحت کو آخرت کی راہ پر ترجیح دے رہے ہو، کیونکہ آخرت دنیا کی مشغولیت، دنیا کی مشقتوں کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک انسان اپنی دنیا میں کچھ قربان نہیں کرتا، آخرت نہیں کما سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت طلب کی اس نے اپنی دنیا کا نقصان دیا۔ بس تم باقی رہنے والی کی خاطر، یعنی آخرت کے لیے فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو۔ دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو اٹس اوکے، آخرت کا نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اس کو نکال دیا تھا۔ کہاں کب نکالا تھا؟ مکہ سے، کہ ان کو مجبور کر دیا تھا کہ آپ نے ہجرت کی، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ تم اب دین کی مدد کے لیے نہیں اٹھ کے کھڑے ہوتے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت بھی مدد کی تھی اللہ کے رسول کی، کہ جب وہ 2 لوگ تھے غار کے اندر، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ۔ انتہائی خوف کا وقت تھا کہ اس وقت میں کہ دشمن ان کے سر پر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب آپ ہجرت کر کے نکلے تھے اور دشمن آپ کے پیچھے تھے، اور آپ نے ایک غار کے اندر پناہ لی تھی، اور جب وہ دشمن اتنے قریب آ گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنا ذرا سا اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تو ہمیں پا لیتے، اور اس وقت سوچیں کس قدر گھبراہٹ اور کس قدر ایک خوف کی کیفیت ہوگی۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی تھی، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایمان کی یہ حالت کہ آپ کے اندر انتہائی خوف کے وقت میں بھی ایک اطمینان اور سکون، کہ جس میں آپ خود بھی مطمئن رہیں اور اپنے ساتھ والوں کو بھی مطمئن کر دیں۔ ایک اچھے لیڈر کی بھی یہاں کوالٹی پتہ چلتی ہے۔ اور غم کے بارے میں کیا ہے کہ غم انسان کی صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا آپ کو کہ ایک دم سے اتنی غم اور خوف کی کیفیت کہ آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو پھر اس لیے غم سے انسان کو نکلنے کی کوشش کرنا چاہیے، جتنی جلدی نکل سکے، اور اس کے لیے پھر دعا بھی مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے، کمزوری اور سستی سے، اور بزدلی اور بخل سے، اور قرض کے بوجھ سے، اور لوگوں کے سخت غلبے سے۔ غم کے وقت میں یہ دعائیں آپ کو بہت فائدہ دیتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت بڑا، بہت بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمان اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب۔ غم سے دوری کے لیے، غم سے نجات کے لیے دعائیں ایاک نستعین کے اندر موجود ہیں۔ ایسی جب بھی کیفیت ہو ضرور ان کو پڑھ لیا کریں، کیونکہ غم آپ کو آپ کے کام سے بہت پیچھے کر دیتا ہے۔ اور یہاں جو اس وقت آپ کے ساتھ تھے غار کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، یہاں پیچھے پھر بھی بات پھر کہوں گی، اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں تم نہیں ساتھ دیتے تو کوئی بات نہیں، تمہیں ہٹا کے کچھ اور لوگوں کو لے آؤں گا۔ یہاں جو ہجرت کے وقت میں آپ کے ساتھ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کی فضیلت ہمیں یہاں پتہ چلتی ہے کہ آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جب مرض وفات آیا نا، اس وقت میں آپ اپنے حجرے سے باہر آتے ہیں اور سر پر آپ کے پٹی بندھی ہوتی ہے، آپ ممبر پر بیٹھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس نے ابو بکر صدیق سے زیادہ مجھ پر اپنے مال یا اپنی جان سے احسان کیا ہو۔ اگر لوگوں میں سے کسی کو خلیل بنایا جاتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کی دوستی سب سے زیادہ افضل ہے۔ میری طرف سے ابو بکر کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیوں کو بند کر دیا، یعنی آپ نے ان کو ایک خاص ایک اعزاز دیا کہ باقی تمام راستے بند کر کے صرف ابو بکر کی طرف جو کھڑکی کھلتی ہے وہ کھلی رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا مال خرچ کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے ابو بکر کے مال نے جتنا نفع پہنچایا اتنا کسی کے مال نے نہیں پہنچایا۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے، عرض کیا اللہ نے مجھے آپ کے ذریعے فائدہ پہنچا کہ آپ اسلام لے کر آئے، ورنہ ہم جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ رہے، ہر جگہ، یہاں تک کہ جب آپ نے جہاں بھی آپ تبلیغ کے لیے جاتے، ہجرت میں آپ کے ساتھ رہے۔ ہجرت میں جانے سے جب 4 ماہ پہلے سے آپ نے اس اونٹنی کو تیار کرنا شروع، اونٹ کو کرنا شروع کر دیا تھا، کہ جس میں آپ نے ان کے ساتھ
ہجرت کرنی تھی، زندگی بھر ساتھ رہے اور یہاں تک کہ وفات کے وقت بھی آپ کا ساتھ ملا۔ تو جو شخص دنیا میں دین کا مددگار بنتا ہے نا، تو اللہ دنیا میں بھی اس کا مددگار اور آخرت میں بھی اس کا مددگار ہے۔ فرمایا اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، یعنی فرشتوں کے ذریعے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا۔ اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا ہے۔ نکلو، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل ہو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ دین کو سپورٹ کرو، اس کے لیے چاہے اپنی جان لگاؤ یا مال لگاؤ۔ اے نبی، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا، یعنی دنیا کا فائدہ جو ہے وہ ان کے لیے قریب ہوتا ہے، اس کا اگر ان کو کوئی فائدہ ہوتا، سفر ہلکا ہوتا، تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے۔ کن کی طرف اشارہ ہے؟ منافقین کی طرف۔ مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹن ہو گیا، اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چل۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عفا اللہ عنک، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کون لوگ سچے اور جھوٹوں کو بھی تم جان لے۔ منافق جب آپ کے پاس عذر لے کے آتے تھے نا، تو آپ ان کو ایکسپٹ کر لیتے، آپ منہ پھیر لیتے، آپ کہتے ٹھیک ہے آپ جائیں، آپ کی چھٹی ہے، آپ کو چھٹی مل گئی۔ لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو کیوں چھٹی دے؟ کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنی نبی کو مخاطب کرنے کا، کہ جب ہم کسی سے کوئی بات کرنے لگتے ہیں اس کو ایسے پیارے انداز سے پکار کر ہم اس کو متوجہ کر لیتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے یہاں بزرگوں کی عادت ہوتی، کوئی نصیحت کرنے لگتے تو بڑے خوبصورت بڑے پیارے انداز میں بات کرتے، اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہیں خوش رکھے، اس کے بعد پھر کوئی ایسی بات کرتے کہ جو ان کے لیے نصیحت کے لیے ہوتی۔ تو پھر ہمیں کیا چیز یہاں پر ملتی ہے کہ ہم کسی کو بھی جب نصیحت کریں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالنے لگیں، کسی مشکل میں ڈالنے لگیں، پہلے آسانی سے بات شروع کریں، ان کو کوئی اچھی سی کچھ ان کی تعریف کر دیں، کچھ اچھے سے انداز میں ان کے لیے کچھ ایسے الفاظ کہیں کہ وہ مینٹلی آپ کے لیے پریپیئر ہو جائیں، اپنا دل آپ کے لیے کھول دیں کہ وہ جو کچھ آپ ان کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، چاہے آپ اس کی اصلاح کرنے والے ہیں یا ان کے اوپر کچھ ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، ان کو بولیں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز میں اپنے نبی کو پکارتے ہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں نہیں رخصت دے دی، تاکہ تم پر کھل جاتا کون لوگ سچے اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ رخصت نہ کریں، درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ یعنی جو لوگ رخصتیں مانگتے ہیں وہ منافقت کی علامت ہے۔ مومن حتی الامکان کوشش کرتا ہے، حتی الامکان کوشش کرتا ہے اس کو پورا کرنے کی۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے، ایسی رخصتیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ شک ہی میں متردد۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ أَنْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ آیت نمبر 46 سورۃ التوبہ۔ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو ان کے لیے کچھ تیاری کرتے، یعنی کہ وہ کچھ کرتے ہوئے نظر آتے، لیکن اللہ کو ان کے اٹھنا پسند ہی نہ آیا۔ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نا ہمیں کسی عذر نے روک لیا، لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی یہ انسان کے لیے ہوتی ہے کہ جب اس کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا تو پھر اللہ نے کہا کہ تم بیٹھے رہو، اس لیے کہ اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اللہ پھر نیکی کی توفیق نہیں دیتا۔ اگر تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں۔ یعنی کہ ایمان والوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات پر کہ وہ لوگ تمہارے ساتھ نہیں آئے تو تمہیں اس پر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تمہارے لیے بہتر ہے اگر وہ تمہارے ساتھ چلتے تو وہ ان لوگوں کو متاثر کر سکتے تھے اپنی باتوں کے ساتھ۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوشش کی ہے، تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹا پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، سن رکھو فتنے ہی میں ہیں یہ لوگ پڑے ہوئے اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ جند بن قیس منافقین میں سے ایک شخص تھا
جس نے کہا تھا، یہ بہانہ کیا کہ رومیوں کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور میں اس معاملے میں بڑا کمزور ہوں، تو مجھے اس فتنے میں نہ ڈالیں. تو پھر اس پر کیا کہا گیا کہ جہنم ان کافروں کو گھیر رکھا ہے، تمہارا بھلا ہوتا تو انہیں رنج ہوتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یوں منہ پھیر کر خوش ہوتے ہیں، پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا. تو کوئی مخلص دوست، دلی دوست کبھی بھی کسی اپنے دوست کی تکلیف پر خوش نہیں ہوتا. یہ منافق ہیں جو خوش ہوتے ہیں. ایسی دعا بھی ہم نے سکھائی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ ایسے دوست سے پناہ مانگتا ہوں جو میری نگرانی کرتا رہے اور میری کوئی ایسی چیز دیکھے تو اس کو تو نشر کرے، عام کر دے اور میری اچھی باتوں کو چھپا جائے. ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے. ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے. اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین. آیت نمبر 53 سورۃ التوبہ. ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی و خوشی خرچ کرو یا باکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق ہو. تو منافقوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے مال کو خرچ کرنا بڑا مشکل تھا. کہا جا رہا ہے کہ تمہاری نیت درست نہیں ہے تو اس لیے تم خرچ کرو نہ کرو تمہارے اعمال قبول نہیں ہونے والے. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور رسول سے نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں. نماز ان کے لیے بہت بھاری تھی، بہت سستی کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے وقت ہوتا تو دنیا کے سارے کام چھوڑ کر آپ نماز کے وقت کہتے ہیں. میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے؟ انہوں نے جاننا چاہا کیونکہ باہر ہوتے تھے تو وہ ان کے سامنے تھے لیکن گھروں کی معاملات جاننا چاہا. انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج کرتے، گھر بھر کی خدمت کرتے، گھر والوں کی تمام کی خدمت کرتے. اب یہاں تھوڑا سا سوچنے والی بات ہے کہ ہم ایک طرف کام کرتے ہیں تو ہم دوسری طرف کہتے ہیں اب یہ بھی ہم کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کتنا بڑا کام کر رہے تھے. لائف کا جو ان کی اس کے بعد کی ہمیں ملتی ہے نبوت کے بعد کی کہ کتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اور اس کے باوجود گھر جا رہے ہیں اور گھر کے کام میں بھی ان کی مدد کر رہے ہیں. کہتی ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تو فوراً گھر کے کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے کیونکہ آپ کہا کرتے تھے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بلال نماز کے لیے اقامت کہو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. تو مومن کے لیے نماز سکون اور راحت کا باعث ہے لیکن منافق کے لیے یہ بہت بھاری ہے. ان کی علامات کیا بتائی جا رہی ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرتے ہیں یعنی ان کے حکم کو نہیں مانتے، نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں. ان کے مال اور دولت، ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو زندگی میں مبتلا عذاب کرے. انسان جب دیکھتا ہے نا کہ لوگ دنیا کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں پھر ان کے اندر ان کی ترقی کو بھی دیکھتے ہیں اور جب جو انسان دین کے لیے ہے وہ دین کی خدمت میں اتنا لگا ہوا ہے کہ باقی چیزوں میں وہ کچھ پیچھے رہے. ان کو کہا جا رہا ہے تمہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہی اولاد ان کے لیے وبال بن جائے گی. یہی اولاد کامیاب ہو کر ماں باپ کو پلٹ کر پوچھتی بھی نہیں ہے تو یہی پھر ان کے لیے فتنہ بن جائے گی. لیکن مومن کے لیے یہی اولاد کیا ہوتی ہے؟ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. کہا جا رہا ہے ان کی کثرت اولاد اور مال تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، تمہیں تعجب میں نہ ڈالے. اللہ چاہتا ہے انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کی زندگی میں بھی ان کو مبتلا عذاب کرے. جان بھی دیں تو ان کا حق ہی کی حالت میں دیں. وہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم تمہیں میں سے ہیں حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں. پیچھے جملہ یہ تھا وہ یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں. وہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم تمہیں میں سے ہیں حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں. اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں. اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس پر جا چھپیں. اے نبی ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم پر تم پر اعتراض کرتے ہیں. اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں، نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں. یعنی خوشی یا ناراضگی کو کوئی انسان اپنے تابع نہیں کرے بلکہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز میں خوش ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دینار
وہ درہم کا بندہ، چادر کا بندہ ہلاک ہو جائے، اگر دیا جائے تو خوش، اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہلاک ہو جائے اور سرنگوں ہو جائے، جب اس کو کانٹا چبھے تو کوئی نہ نکالے، یعنی اس سے ایک طرح سے بد دعا دی جا رہی ہے۔ ایسے لوگ صرف مفاد پرست ہیں، اپنی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کو، کسی ایسی کوشش کا۔ اللہ ان کی نیتوں اور ارادوں کو خوب جانتا ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا وہ اس پر راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا۔ ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں، یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کاموں پر مامور ہیں۔ یہاں آپ کو وہ مصارف بتائے جا رہے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکے، اور ان لوگوں کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، یعنی وہ جو اسلام میں نئے نئے آئے ہیں، نو مسلم ہیں، ان کو مالی مدد کی ضرورت ہے، تو اسلام میں ان کو جمانے کے لیے اس مد میں سے مال دیا جا سکتا ہے۔ نیزی گردنوں کے جھڑانے اور قرضداروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہے، ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا اور بینا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص کانوں کا کچا ہے، کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، یعنی کہ وہ اس بات پر ہوتے تھے کہ آپ ان کی ہر بات سن کر مان لیتے تھے، تو یہ کیا تھا، وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے۔ سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہے تو اللہ اور اس کے رسول اس کا زیادہ حقدار ہے کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کا بھید کھول دے۔ یہ اس صورت کا دوسرا نام صورت فاصلہ بھی ہے نا، ایک تو صورت توبہ ہے اور ایک ہے فصلت، کہ جو ان کے رسوائیوں کو کھولنے والی ہے، ان کی رسوائیاں اس سینس میں کہ ان کا حقیقت حال کھول کر ان کو رسوا کرتی ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کو کھول کر، اے نبی ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ ان چیزوں کو کھول دینے والا ہے جن کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو تو جھٹ کہہ دیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے ہیں۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے؟ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ یاد رکھیے جو شخص سنجیدگی میں مذاق میں اللہ کے دین یا نبی کی شان کو گھٹاتا ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ دین کا مذاق اڑانا کبیرہ گناہ ہے۔ جب کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے ایسا کرنے والے کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا۔ استغفر اللہ، ایسی نظمیں بنا لینا روزوں کے اوپر جنت کی جہنم کے بارے میں، تو اس سے منع ہے۔ امام شافعی سے کسی ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو اللہ کی آیات میں سے کسی آیت کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس کا حکم کیا، انہوں نے کہا کہ وہ کافر ہے جو ایسا کرے، کیونکہ ایمان والے ایسا نہیں کیا کرتے۔ اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا بھی یہ بھی ہے کہ اللہ کے احکام کو تبدیل کر دینا یا اس کے خلاف عمل کرنا بھی اس کا مذاق۔ اس چیز سے ہمیں بچنا ہے۔ ایک دفعہ ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دی ہیں۔ ابن عباس نے کہا جہاں تک 3 طلاقوں کا سوال ہے وہ تو تمہاری بیوی کو حرام کرتی ہیں، باقی طلاقیں دینا گناہ ہے، تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنایا ہے۔ ہم سب بھی جانے میں انجانے میں ایسا کوئی بھی عمل کر چکے ہیں تو اس کے لیے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ کے اپنے ایمان کی تجدید کر لیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون، آیت نمبر 67 سورۃ التوبہ۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اپنے ہاتھ خیر سے روکتے ہیں، یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔
یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے، جس سے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہی ان کے لیے موضوع ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش رو کے تھے، وہ تم سے زیادہ زوراور اور تم سے زیادہ بڑھ کر مال اور اولاد والے۔ پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے۔ ویسے ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے، سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ یہاں پر یاد ہے کہ منافق جو کافر ہیں وہ سب اپنے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار، اور مومن ایک دوسرے کے لیے دین کے کاموں میں سپورٹر ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہاں دیکھیں مومن مرد اور عورت دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ عورتوں کا بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے، انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں سے ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ مانگیں اپنے لیے اللہ سے رضا، یا اللہ ایسا کیا کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور اللہ مجھ سے ایسا کام کروا لینا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، آخر ان کا ٹھکانہ جہنم اور بدترین جائے قرار ہے۔ اب سالہ سال کی تعلیم دینے کے بعد اب وہ لیول آیا تھا کہ اب ان کے ساتھ سختی کا معاملہ، کہ اب ان کے ساتھ ایسی سختی کا حکم کہ بس یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں۔ ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ عبداللہ بن ابی، جس نے بظاہر اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا، ساری زندگی آپ کی کو تکلیفیں دیتا رہا، ہر وہ موقع جو اس کو تھا اس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور آپ کو اذیت پہنچائی، لیکن جب وہ مرا تو پھر کیا؟ قبر میں ڈال دیا گیا، آپ نے اس کو باہر نکلوایا اور اس کے اوپر اپنا لعب دین ڈالا اور پر اس کے لیے استغفار کی دعا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے لیے بھی اتنی مشقت کی، آج ہم اپنے پیاروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی جہاں تک خیر خواہی ہو سکتی ہے کریں۔ اور بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں ہم نے وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ضرور کافرانہ بات کہی ہے اور اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے۔ انہوں نے جو کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ تو یہاں اشارہ ہے جو منافقین نے سازشیں کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی، یا کچھ ایسے جملے بولے تھے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کہ تبوک سے واپسی پر جب مسلمانوں کا لشکر آ رہا تھا تو وہاں پر ایک موقع کے اوپر ان لوگوں نے کوشش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے، تو وہاں یہ ساری ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز نہ آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے اللہ ان کی نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے، صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت دی تو وہ بخل پر اتر آئے، اپنے عہد سے پھر گئے، انہیں ان کی پرواہ تک نہ تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا۔ ایسے ہی کچھ وعدے ہم بھی کرتے ہیں، کچھ نظریں مانتے لیتے ہیں، اچھا یہ ہو جائے تو پھر ایسا کروں گی ایسا کروں گی، لیکن پھر اس چیز سے جب ہم نکلتے ہیں تو ان سارے وعدے وعید کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں کہا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے پھر کیا چیز ان کے لیے مقرر کی کہ ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا، جو ان کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔
کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کی مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیوں تک کا معلوم ہے؟ وہ تمام غیب کی باتیں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جن کے پاس رائے خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے، جو وہ اپنی اوپر مشقت اور برداشت کر کے دیتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے پس منظر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جنگ کے لیے طویل سفر تھا اور بہت سارا زاد راہ کی ضرورت تھی کہ سب لوگ نکل رہے تھے، اور اس وقت میں سب لوگوں سے کہا گیا تھا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ لے آؤ۔ تو یہ منافقین مذاق اڑاتے کہ غریب اگر کوئی چیز لا کر دے رہا ہے تو وہ اپنی وسعت کے مطابق، اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ساری رات ایک یہودی کے لیے پانی بھرا اور مٹھی بھر کھجور لے کر آئے، تو انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ چلے ہیں جنگ کرنے ان مٹھی بھر کھجوروں کے ساتھ، یا اس طرح سے کچھ چیزیں کر کے ان کا مذاق اڑاتے۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، اس کی کوالٹی کو دیکھتا ہے کہ کوئی انسان کس شوق کے ساتھ، کس رغبت کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ کوئی چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 1 درہم 1,00,000 درہم سے بڑھ گیا۔ لوگوں نے عرض کیا کیا، کس طرح؟ آپ نے فرمایا کسی آدمی کے 2 درہم ہوں اس کے پاس اور وہ 1 درہم صدقہ دے، اور ایک آدمی اپنے مال میں اس میں سے 1,00,000 درہم اس کے پاس ہوں صدقہ کرے، یعنی ایک کے پاس ڈھیروں مال ہے اور ایک کے پاس ہے ہی نہیں، 2 دینار میں سے ایک اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، تو پھر دونوں میں فرق ہوا نا۔ جتنا اخلاص کے ساتھ کوئی خرچ کرے گا اس کو اتنا ہی اجر لکھا جائے گا۔ تو پھر ہم یہ نہیں عذر کر سکتے اچھا میرے پاس تو ہے ہی نہیں، یا میرے پاس بہت کم ہے، اب اس میں سے کیا دوں۔ وہ جیسے ایک مثال ہے نا، ایک عورت کی جس کے 5-6 بچے تھے، اس کے پاس اتنا ہی کھانے کو ہوتا تھا کہ سب کے لیے ایک ایک روٹی کا ہوتا۔ اس نے کیا کرنا کہ ہر پیڑے میں سے ایک چھوٹا سا حصہ نکال کر ایک پیڑا الگ سے بنا کر کسی غریب کے گھر میں بھیج دینا۔ تو یہ طریقہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کی مقدار کو نہیں دیکھتا کہ آپ کتنا دے رہے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ آپ نے کس نیت کے ساتھ، کتنا آپ کے پاس تھا اور اس میں سے کتنا آپ نے نکال دیا۔ نبی تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معافی دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دیتے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں۔ منافق آپ کے پاس آئے تھے اجازت کے لیے، آپ نے اجازت دی، تو پھر یہاں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابل میں 17واں حصہ ہے، یعنی 17 ٹائمز، کہ دنیا کی آگ 69 ٹائمز زیادہ ہے دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ، اور اس کو سمندر کے پانی سے 2 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ اس سے تمہیں کسی قسم کا فائدہ اس میں تمہارے لیے نہ رکھتا، یعنی دنیا میں پھر تم وہ آگ استعمال نہیں کر سکتے، تو وہ اتنی سخت آگ گرم۔ تو کیا کرنا ہے؟ اب چاہیے کہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کما رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے آئے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلے تو تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو، تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو۔ تو یہ جو بات ہے کہ زیادہ ہنسنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے کہہ کے لگا کر ہنسنا یہ دراصل کیا ہے؟ یہ غفلت کی علامت ہے اور یہ زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو آپ کے ساتھ جہاد میں نہیں گئے اور آئندہ اب آپ کے پاس اگر آتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے پھر آپ نے کیا کہنا ہے کہ اب تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔
جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ ان لوگوں کو، ان میں سے صاحب قدرت تھے، وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ یعنی ان کے پاس طاقت تھی، استطاعت تھی، جانے کے ذرائع بھی تھے، لیکن انہوں نے معذرت کر لی۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا، بخلاف اس کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان اور مال سے جہاد کیا۔ دونوں کے رویوں میں فرق ہے نا، منافق اور مومن کا رویہ۔ ان کو جب پیچھے انہوں نے اجازت مانگی بیٹھ گئے اور اس پر وہ مطمئن۔ مومنوں نے اپنی جان اور مال سے جہاد کی، اپنی ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے عظیم الشان کامیاب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ ہماری جو چیز بھی اس نے ہمیں نعمت دی ہے، ہماری جان، ہماری مال، ہماری اولاد، ہماری صلاحیتیں، ہمارا وقت، اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں لگا لے۔ بدوی عربیوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیا کہ تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ وہ لوگ جو بظاہر مسلمان تھے لیکن کام نہیں کرنا چاہتے تھے، اللہ کی راہ میں نکلنا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے بھی اجازت طلب کی۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا۔ ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، وہ عنقریب دردناک سزا دیے جائیں گے۔ تو نیکی کے کام سے بلا عذر کثرت سے اجازت مانگنا، بہانے بنانا، یہ سب کیا ہے؟ منافقت کی علامت ہے۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ خلوص دل کے ساتھ اچھی نیت ہے ان کی، اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں، تو ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ابھی سارا پیچھے پڑنے کے بعد کسی کے ذہن میں یہ بات ہو رہی ہوگی کہ نہیں، میرے عذر تو بڑے صحیح ہوتے ہیں، میرا کوئی بہانہ نہیں ہوتا، کہیں پر بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ قدردانی بھی کرتا ہے انسان کی، کہ جہاں واقعی اس چیز کو سوچے گا، ایسا بھی نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو بالکل بری جمع کرے، واقعی ہی اس کے اندر اخلاص ہے، وہ کام یہ کرنا چاہتا ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ پڑھانا چاہتا ہے، لیکن کوئی اس کے لیے راہ نہیں بن کہ اس کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی وہ طریقہ نہیں ہے، لیکن اس کی وفاداریاں پوری طرح ہیں، تو ایسے محسنوں پر کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی ہمارے لیے سواریاں باہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریاں کا انتظام نہیں پا سکتا، تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور اس حال میں تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری، اور انہیں اس بات کا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ تو پیچھے رہنے کے اوپر پھر ہماری آنکھوں سے آنسو تو بہیں کہ اس بات کی تکلیف ہو کہ اللہ تعالیٰ باقی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گیا، یا میرے پاس یہ نیکی کا موقع تھا اور میں کر نہ سکا۔ تو پھر اگر ایسی کیفیت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کام کرنے والے کے برابر اجر دے دیتا ہے۔ البتہ اعراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی روش کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو ایک فریضہ ہے جو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس عذر ہے، پورا کر نہیں پا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کو آسانی دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جنگ سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کچھ لوگ مدینہ میں ہم سے پیچھے ہیں، یعنی وہ ہمارے ساتھ نکلے نہیں ہیں، جہاد پہ نہیں ہیں، لیکن ہم کسی بھی گھاٹی میں چلے وہ ثواب میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، صرف عذر نے ان کو روک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص حج کے ارادے سے نکلے اور راستے میں موت آ جائے، اللہ اس کے لیے قیامت تک کا حج کا ثواب لکھ لیتا ہے۔ اسی طرح عمرے کے ارادے سے نکلے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیتا ہے۔ تو پھر کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اپنی نیت کو درست کر لیں اور اس کے لیے کچھ کرتے ہوئے نظر آئیں۔ جب آپ اس کے لیے کچھ کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ آپ سے کروا لے گا، اور اگر آپ وہ کام نہیں بھی کر سکتے تو پھر اس کے لیے اجر ہے۔ تو بات تو یہ ہے کہ مخلص صحابہ پیچھے رہنے پر روتے تھے،
اور منافق جانے پر روتے تھے۔ ہم سب کو اس پر جائزہ لینا ہے، کسی نیکی کی محرومی پر کیا میں بھی روتی ہوں، یا اس بات پر تسکین یا ہوتا ہے کہ اچھا ہوا میں پیچھے رہ گئی، وہ جو کر رہا ہے وہ بہت بیچارہ ہے، جو کر رہا ہے وہ بیچارہ نہیں ہے، یقین کریں وہ جس مشقت میں بھی ہے اللہ تعالیٰ بہترین قدردانی کرنے والا ہے اور اس کو اس کا پورا پورا اجر دینے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی محمد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔